बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकालमा टीवी के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, रोज़ाना मैं आपसे पूछता हूँ कि आज क्या खबर है। आज आप नहीं मुझसे पूछना चाहते क्या खबर है? पूछ लेते हैं, बल्कि बता के पूछ लेते हैं कि ये आज इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान का जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें, और उसमें वो नाजरीन PTCL ने ऑलमोस्ट कहते हैं कि टेलीनॉर को ख़रीद लिया जी, या उनका कोई मर्जर हो गया है। मर्जर नहीं, खरीद लिया है उन्होंने। तो ये कोई पहले तो बताया ना कि पहले तो हमारी हुकूमत, और ये तो सरकारी है ना जी PTCL तो, जी। या अभी भी इसके कुछ शेयर्स हैं उधर वारिद वालों के पास, UAE वालों के पास? देखें, इसके तकरीबन ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि हमने जब बेचा था PTCL को, तो उस टाइम मैनेजमेंट कंट्रोल एतिसलात को जो है वो दिया था। तो आज कल असल में हुआ ये कि जो PTCL का बोर्ड है उसकी मीटिंग थी दुबई के अंदर। वो कुछ ख़ास किस्म के परिंदों ने मुझे भी बता दिया था कि ये मीटिंग आपकी चिड़िया है या चिड़िया नहीं, मेरी दरअसल चिड़िया है, फाख्ता ना फाख्ता है, लेकिन कुछ ख़ास तरह के परिंदे हैं, बगैर अभी नाम में मुझे नहीं पता। उल्लू ना हो, बाकी खैर है। उल्लू अच्छा परिंदा है। अच्छा, वो उन्होंने मुझे बता दिया था सर कि रात को PTCL बोर्ड ने उसकी अप्रूवल दे दी थी, लेकिन वो उसको पब्लिक नहीं कर पा रहे थे। PTCL का कोई बंदा और टेलीनॉर का कोई बंदा इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब मुझे कंफर्मेशन हुई तो आज मेरी स्टोरी भी छपी वैसे दी न्यूज़ के अंदर। लेकिन उसमें जो करने वाली कुछ बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि $400 मिलियन की ये डील हुई है माशाल्लाह। इसमें जो इशू है वो ये है कि इसमें से कोई पैसे पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे। अच्छा जी, बारोबार लाहौर जी, चूँकि एतिसलात इनकी पेरेंट कंपनी है, एतिसलात वो पैसे शिफ्ट कर देगी जो टेलीनॉर नॉर्वे है, क्योंकि उनकी पेरेंट कंपनी भी नॉर्वे की है, तो वहाँ पे ये $400 मिलियन शिफ्ट हो जाएंगे। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जो टेलीनॉर ने पाकिस्तान के अंदर कुछ लोन्स लिए हुए थे, उनका आउटफ्लो नहीं होगा। तो इसलिए जो पाकिस्तान के इस टाइम डॉलर्स, आपको पता है कि इस टाइम सबसे बड़ा मसला डॉलर्स है, डॉलर्स हमारे पास है नहीं। तो इशू ये है कि वो डॉलर्स पाकिस्तान से ना आएंगे ना बाहर जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि ये आउटफ्लो नहीं होगा, और वो वहाँ पे उनको जो है वहीं से वो पैसे हो जाएंगे। अच्छा, अब ये पैसे जनरेट कैसे होंगे? इन पैसों का जनरेट करने का एक वर्ल्ड बैंक की सब्सिडरी है IFC, वो और एक चाइनीज़ कंपनी है, ये कंसोर्शियम बन रहा है। तो IFC और वो चाइनीज़ जो फाइनेंसर है, फंड रेजिंग जो उनका इदारा है, ये दोनों मिल के 60-40% की रेशो से वो लोन देंगे एतिसलात को, और एतिसलात वो पैसे टेलीनॉर को जो है वो मुंतकिल कर देगा। इसमें ख़ास बात जो मैं आखिरी आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसकी अभी प्रोसीजरल अप्रूवल्स बाकी हैं, जिसमें SCCP को, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, PTA को और इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वो रिक्वायर्ड प्रोसीजरल अप्रूवल्स देनी है। उसके बाद इनका जो है वो सेल की जो डील है वो कंप्लीट होगी। और देखना ये है कि टेलीनॉर पाकिस्तान के मुलाजमीन की कितने लोग हैं जिनको VSS वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम ऑफ़र की जाएगी। इस टाइम ये जो सेल हुई है, इसके नतीजे में PTCL और टेलीनॉर को मिलाकर ये जैज़ के मुकाबले की कंपनी बन गई है। अब दोनों के सब्सक्राइबर्स की तादाद 70 मिलियन है। ठीक हो गया। ये तो चलें, सब्सक्राइबर पे बाद में आते हैं। ये आपने बड़ी एक्चुअली इतनी वो मुआशी और वो बिजनेस कारोबारी घुमा फिरा के बात की है कि समझ नहीं आई। अच्छा, मुझे लेकिन बताएं, मैं मुख्तसरन आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ,
پہلے تو یہ بتائیں کہ اتصالات نے تو پاکستان کے ابھی پیسے دینے تھے پی ٹی سی ایل کے، ان کا کیا ہوا؟ دوسرا، اتصالات ابھی بھی اگر میدان میں ہے تو یہ جو ساری ڈیل ہے اس کا پاکستان کی سرکار کو اور پی ٹی سی ایل کو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو اتصالات نے $800 ملین کی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ تھی، جو ہم نے جب پی ٹی سی ایل بیچا تھا تو اس ٹائم آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. اس میں غلطی یہ تھی کہ ہم نے پی ٹی سی ایل کا آپریشن بیچنے کے ساتھ ساتھ اس پی ٹی سی ایل کے پاس بڑی اچھی زمینیں اور بڑی اچھی جگہیں تھی، وہ بھی ہم نے ریلوے والا حساب، ریلوے والا حساب ہے، یعنی پلاٹستان والا ایک حصہ پی ٹی سی ایل بھی اس کے اندر شامل تھا. ہوا یہ کہ وہ ساری کی ساری ہم ٹرانسفر نہیں کر پائے. وہ ایشو ابھی تک انریزالوڈ ہے، اس ایشو کا اس ایشو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے اور پاکستان کے $800 ملین پھنسے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی ابھی بھی پھر اتصالات ہی ٹیلی نار کو ایک طرح سے خرید رہا ہے. $400 ملین تو وہی باہر سے دے گا نا آپ نے کہا. دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں تو سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ فائدہ کیا ہوگا پاکستان کی سرکار کو؟ پھر پاکستان کی سرکار کو یہ فائدہ، فارن انویسٹمنٹ تو الٹا جا رہی ہے، آ تو نہیں رہی. دیکھیں ایک تو کمپٹیشن میں کمی ہوئی ہے، یہ نقصان ہے. پہلے اس ٹائم تک 4 پلیئرز تھے، اب 3 باقی رہ گئے. ایک جیز، دوسرا یہ پی ٹی سی ایل، بلکہ 5 تھے. میں معافی چاہتا ہوں. اور وارد کو جیز نے خرید لیا، پی ٹی سی ایل نے خرید لیا ٹیلی نار کو. جی بالکل. اب یہ 3 پلیئرز رہ گئے ہیں اور اس میں کمپیٹیونیس کم ہو جائے گی دیکھیں، اور وہ اجارہ داری زیادہ قائم ہو جائے گی. ان کی آخر میں یہ سوال ویسے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی سروسز تو آلریڈی جس طرح کی ہیں، جس طرح کے صارفین کو شکایات ہیں پاکستان کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی سے، اور جس طرح سے بدقسمتی سے ہمارے ریگولیٹر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کردار ہے، وہ ویسا ہی کردار ہے، وہ ایسا ہی کردار ہے جیسا باقی ریگولیٹرز کا ہے، ایس سی سی پی کا ہے اور باقی اداروں کا ہے. کوئی حال نہیں ہے. صارف کی تو کوئی نہیں سنتا. لیکن اس پہ آخر میں ہم بات کریں گے. ابھی یہ صرف مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کو اس کا کوئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی جو آؤٹ فلو کے علاوہ کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں نا، اوور آل اکنامک انوائرمنٹ بھی دیکھیں. پاکستان میں کوئی بندہ اس ٹائم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فوری طور پہ اس ڈیل کا ایک گڈ فیل فیکٹر ہوا ہے کہ ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کو خرید لیا ہے. کمپٹیشن کے لیے یہ اچھا سائن نہیں ہے، لیکن بار کنسولیڈیشن ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر. اس کا فائدہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہوگا. میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں کس وجہ سے ہوگا کہ جب ایک کمپنی اپنا سکیل کو بڑھائے گی، پی ٹی سی ایل یعنی یو فون اور ٹیلی نار کے درمیان سنرجی ڈیولپ ہوگی. ان کے ٹاورز کچھ بکیں گے، کچھ آپس میں ملائیں گے، کچھ مزید انویسٹمنٹ ان کو کرنی پڑے گی. تو مزید انویسٹمنٹ ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن اس کے نتیجے میں جو ٹیلی نار کے اس ٹائم ملازمین کی تعداد ہے، ان میں سے میرا خیال ہے کہ 40 to 50% لوگوں کو بے روزگار ہوں گے. ان کو وی ایس ایس آفر کی جائے گی. اور کیا پی ٹی سی ایل باقیوں کو ویسے کوآپٹ کرے گا؟ دیکھیں یہی وہ سوال ہے جو کہ ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں جس کا ہوگا. اور پھر یہ اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات وہ رہ جائے گی اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو یو فون ہے، یہ ٹیلی نار کا نام استعمال کرے گا یا ٹیلی نار کا برانڈ ختم ہو جائے گا؟ میرے خیال ہے ختم ہو جائے گا. ایک نئی کمپنی کا پرومو آنا شروع ہو گیا ہے، او این آئی سی. میرا خیال ہے یہ وہی ہے جس کا یہ انہوں نے انٹروڈکشن شروع کیا ہے، کچھ پروموز. لیکن میرا یہ بھی ایک اہم سوال ہے. آپ نے اکانومی کی بات کی، آپ نے یہ بات کی کہ جناب ہزاروں ملازمین جو والنٹری تو چلے جائیں گے بیچارے، وہ بھی تو کچھ ڈھونڈیں گے، اور پھر جو نہیں ملے گا جن کو، وہ بھی کہاں جائیں گے؟ اس سے بڑا سوال یہ تھا کہ دیکھیں ٹیلی نار جیسی سکسیزفل کمپنی، یہ 2000 کے اوائل میں مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے دور میں یہ یہاں پہ پاکستان میں آئے تھے، اور لکیلی آئی واز ون آف دوز رپورٹرز جو ٹیلی نار اپنے شروع کرنے سے پہلے کچھ رپورٹرز کو لے کے گئی تھی اوسلو میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں. اور وہاں میں بھی گیا. اچھا، اوسلو میں ان کا ہیڈ کوارٹر میں نے بھی دیکھا ہے. آپ شاید اس بعد میں گئے ہوں، اس جو شروع کے گروپ میں میں گیا ہوں جی. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن آج سے 7-8 سال پہلے. اچھا نہیں، میں یہ 4-5 کی بات کر رہا ہوں، ان کے آنے کے پہلے کی بات ہے جب یہ لانچ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. سوال میرا یہ تھا کہ اتنی زبردست انٹرنیشنل کمپنی پاکستان سے کیا کافی کچھ کما چکی ہے، یا آپ یہ نا امید ہو گئے تھے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کا کوئی حال نہیں ہے، بزنس ختم ہو رہا ہے اکانومی کی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک تو
کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ پاکستان میں جو اوور آل اکنامک سچویشن ہے وہ اچھی نہیں ہے. اتنی بڑی کمپنی جب کسی ملک سے نکل کے جاتی ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس کے منافع بھی کم ہے اور اس کو فیوچر بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن ہمیں پورا کانٹیکسٹ سامنے رکھنا چاہیے. یہ جو ٹیلی نار ہے یہ پاکستان وہ واحد ریجن نہیں ہے جہاں سے وہ نکل کے گئے ہیں. یہ میانمار سے نکل کے گئے ہیں, یہ ریجن کے اور بہت سے ممالک سے یہاں سے انہوں نے کافی کچھ لے لیا اور ان کا وہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ریجن کے اندر جاتے ہیں, ایک خاص حد سے پیسے وہ کماتے ہیں اور اس کے بعد وہ نکل کے اب دوبارہ یورپ میں واپس جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں مواقع کم ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں نا. افورڈیبلٹی کم ہو رہی ہے, مواقع کم ہو رہے ہیں. یہ جو ہے نا ریونیو پر کسٹمر ریشو وہ کسی زمانے میں $8 سے $10 ہوتی تھی, ابھی وہ گر کے بہت کم ہو چکی ہے. ہاں چلے, لیکن آخر میں مرحلے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اگر مرجر بھی کوئی ہوتا ہے یا نئی کمپنی جو یہ آتی ہے تو کم از کم صارفین کے لیے کچھ اس میں بہتر صورتحال ہو, کوالٹی کی صورتحال بہتر ہو. میرے خیال میں سروس کی صورتحال بہتر ایک چیز جو ہے نا وہ ہمیں کہنی نہ چاہیے, صرف پیسوں کی ادھر ادھر ہیرا پھیری. میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹائم ٹیکنالوجی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ حکومت اس پورے سیکٹر کو انسینٹیو دے, ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ 5G لانچ ہو سکے. میرا اور آپ کا جہاں پہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ان کا فیوچر بھی یہی ہے. 99 ریڈیو نہیں, میں اوور آل ٹیلی کام سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, میں انٹرنیٹ کی بات کر رہا ہوں, انٹرنیٹ فار آل کی بات کر رہا ہوں. انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں 5G لانچ ہو. انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے, اس کے لیے جو انویسٹمنٹ چاہیے وہ نہیں ہے. آدھے سے زیادہ پاکستان میں تو ابھی 3G نہیں ہے محترم صحیح طرح سر. لیکن میں آپ کو ایک بات آپ کیسی بات کر رہے ہیں, جب 5G آئے گا شہروں کے علاوہ opportunity create 4G ہوگی. نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جب لیکن ٹیکنالوجی بڑھتی ہے نا اپرچونٹی بھی کریٹ کرتی ہے. لیکن آپ پچھلے سیٹ اپ کو تو بہتر کر لیں نا یار, اپ گریڈ کر لیں. صرف ہم پبلسٹی اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کے لیے ہم ایک اور ہم پروگرام کافی لمبا کر لیا ہے ہم نے یہ, لیکن ایک 5G کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ سیٹس ہیں. جب تک 5G انیبلنگ سیٹ پاکستان میں نہیں ہوں گے, اور یہ سیٹ بہت مہنگے کر دیے ہیں حکومت نے, مہربانی کر کے ان سیٹوں کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کو کم کریں. اتنے پرانے سیٹوں پہ بھی اتنا ٹیکس ہے جتنے کہ وہ ہیں نہیں. لیکن اس سے ایک اور, یہ تو پھر اگین یہ کمپنیاں کمائیں گی نا. آخری بات کر لیں, موبائل کمپنیاں کمائیں گی بھائی. وہ کہیں گے 4G والے سارے سیل آؤٹ کرو جناب. آپ پیسے والوں کو کیوں چاہتے ہیں کہ وہ نہ کمائیں؟ اینی وے ہم اس پہ ایک اور پروگرام کر لیں گے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا, لیکن ہمیں پیسے والوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. کمپنیاں کمائیں گی تو روزگار کے مواقع بھی پیدا کریں گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے, اور میکسیمم لوگوں نے کمنٹ کرنے ہیں, بلکہ بقول گیلانی صاحب کے بلنٹ کمنٹس کرنے ہیں, اور فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہنا ہے. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.